शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर हाथ पांव सुन हो जाते हों तो लीमू पर शहद लगाकर चाट लिया करें। ज्वार बाजरा और मकई की रोटी बनाकर खाने से कैंसर की बीमारी से हिफाजत मिलती है। सर्दियों के मौसम में अगर जोड़ों में दर्द और तकलीफ का मसला हो तो अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से दर्द में कमी आती है। माल्टे पर नमक लगाकर खाने से हाथ और पांव की जलन खत्म होती है। गरम रोटी को पानी में भिगोकर ठंडा करके खाने से मैदे की बीमारियां नहीं होती। खाना खाने के बाद एक केला खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट दर्द में आराम मिलता है। रात को दाएं तरफ मुंह करके सोने से कैंसर का मसला नहीं होता। रात का खाना न खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करने से भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर दिमागी कमजोरी का मसला हो तो हरीड़ का मुरब्बा खाया करो। जिन्हें बवासीर का मसला हो वो अंजीर को खुश्क करके खाया करें। अगर गैस का मसला हो तो नाफ पर तेल नीम गरम करके लगाने से गैस खत्म हो जाती है। रात का खाना ज्यादा खाने से मोटापा जल्दी आ जाता है। जो लोग सुबह के खाने में दही का इस्तेमाल नहीं करते उनका दिल कमजोर होता है। शाम के वक्त सर पर कंघा करने से बलगम का मसला हो जाता है। मछली खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिनकी नज़र कमजोर रहती हो वो मछली का सालन हरगिज ना खाया करें। खाने को खूब चबाकर खाने से मोटापा कम होता है। चाय कॉफी या दूध में चीनी डालने से मोटापा आता है। अगर दिल कमजोर हो तो महीने में एक बार अनार जरूर खाया करें। थोड़ा सा नमक पानी में डालकर मुंह धो लो, 3 दिन में चेहरे का फालतू बाल गायब हो जाएंगे। चंद कतरे बादाम के तेल में अंडे की जर्दी मिलाकर लगाओ और मुंह धो लो, आपका रंग गोरा हो जाएगा। 3 चम्मच सरसों का ऑयल और 1 चम्मच जैतून का ऑयल, 1 चम्मच मेथी और 1 जवाइन, इनको गर्म करें। इसको पेट पर मिसाज करें, आपका पेट अंदर चला जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले हैं तो रोजाना केले खाएं, वजन बढ़ जाएगा। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से दिल मजबूत हो जाता है। अगरबत्ती की खुशबू सूंघ लेने से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है। पेशाब को ज्यादा देर रोकने से गुर्दे में पत्थरी पैदा हो जाती है। काला पखाना आना बीमारी लगने की निशानी है। नमकीन खाना खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। जो इंसान ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवानों जैसा दिखाई देता है। मुंह पर छाले पड़ जाएं तो फटे हुए दूध से कुली करो, खत्म हो जाएंगे। दवाई खाने के फौरी बाद 1 मिनट लेट जाओ तो दवाई असर करेगी। बदहजमी से बचने के लिए खाने के बाद गुड़ खाया करो। समुद्री नमक खाने से वजन कम हो जाता है। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बरकत होती है। चने की दाल खाने से बुखार करीब भी नहीं आता। नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो, दिल के वाल कभी बंद ना होंगे। प्याज सूंघ लिया करो, दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। रोजाना सूरह मुदस्सिर की एक बार तिलावत किया करो, हाफजा मजबूत होगा। इमली आलू बुखारे का पानी पिया करो, बदन की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील मुहासे बिल्कुल साफ होते हैं।
جو بندے روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں ایسے لوگ لمبی صحت اور زندگی پاتے ہیں۔ بچے کے سر پر اگر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ لگانے سے بال اگاتے ہیں۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی اپنے چہرے پر لگاؤ۔ صبح چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے چند دانے چوس لے، اس کی آواز کھل جائے گی۔ میرا نام انیلا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 13 سال کی تھی۔ میرا نام میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ماموں ممانی نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں اس سے کم عمری ہی میں ہی پسند کرنے لگی تھی۔ عمر بھرنے کے ساتھ ساتھ میری پسند اس لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور اس بات پر مجھے فخر محسوس ہوتا۔ سب مجھے کہتے تھے کہ انیلا تم تو محلوں کے لیے بنی ہو۔ خیر جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری اس کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ مجھے اپنی محبت پا کر بے حد خوشی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ محبت ہر کسی کو یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ میں اس گھر میں آ چکی تھی، وہ اکیلا رہتا تھا۔ میرے ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے، اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میرے خوابوں میں تعمیر کیے گئے گھر سے تو کافی چھوٹا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ہم دونوں کی زندگی بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ شروع کے دن تو بہت ہی اچھے سے گزرے، مگر آہستہ آہستہ مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ زندگی اس محبت کے سہارے نہیں گزاری جاتی۔ اب تو 3 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا شوہر ایک فیکٹری میں معمولی سا ورکر تھا۔ شادی سے پہلے ماموں ممانی نے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری میں مینیجر لگا ہوا ہے، مگر ایک دن اس نے خود ہی مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے مجھے پانے کے لیے بولا تھا، ورنہ میرے والدین رشتہ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، زندگی تو اب مجھے اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ مکان بھی کرائے کا تھا، دن گزرتے گئے، مگر اب حالات اور بھی خراب ہونے لگے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری کئی روز تک بند رہا کرتی تھی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے، مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ سچ بتاؤں تو اب میں بھی تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حسن جو تنخواہ لاتے اس سے روٹی بھی مشکل سے پوری ہوا کرتی تھی۔ گاؤں جانے کے لیے حسن تیار نہیں تھے۔ میں نے ایک دن حسن سے نوکری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگے کہ کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ تب میرے منہ میں جو آیا میں بولتی گئی۔ آخر کار تھک ہار کر وہ نوکری کے لیے مان گیا۔ میں خوبصورت اور جوان تھی، پہلی جگہ ہی انٹرویو دینے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے جاب پر رکھ لیا۔ میری جاب ایک ہوٹل پر لگی تھی، مجھے ریسیپشن پر بیٹھنے کا کام دیا گیا۔ باس نے مجھے تاکید کی کہ تم نے روزانہ تیار ہو کر میک اپ کر کے آنا ہے۔ میں مجبور تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حسن مجھے ہوٹل چھوڑنے بھی جاتا اور لے کر بھی آتا تھا، مگر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اکثر ہم دونوں میں لڑائی ہونے لگی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں گھر بیٹھوں، میں گھر کا خیال رکھوں، مگر میرے سے اب اس 4 دیواری میں قید ہو کر نہیں جیا جاتا۔ ایک روز ہم دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ وہ مجھے ہوٹل چھوڑ کر تو آ گیا مگر واپسی پر لینے نہیں آیا۔ میں پریشان حال ہوٹل سے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر حسن کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو آئی تھی، موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک سفید بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کی اگلی سیٹ کا شیشہ کھلا، جس میں سے ایک حسین نوجوان نے گردن باہر نکال کر کہا، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی گاڑی اور اس کا حلیہ دیکھ کر صاف لگتا تھا وہ کسی سلطنت کا راجا ہوگا، مگر میں اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے پہلی بار بھی اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پھر بولا، آ جائیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی رات ہو رہی ہے، آپ اکیلے کیا کریں گی؟ اس کی بات مجھے مناسب لگی تھی کیونکہ واقعی میں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ قدموں سے آگے بڑھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر میں اندر بیٹھ گئی۔ اب یہ گاڑی آفس سے تھوڑا دور ہی نکلی تھی کہ اس لڑکے نے مجھ سے عجیب بات کہی۔ کہنے لگا، مجھے سب پتا ہے، آج آپ اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی۔
اس کی آواز اس کی بات سنتے ہی حیرت میں پڑ گئی۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ ہمارے گھر کے سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ روز آپ لوگوں کے لڑنے کی آواز آتی ہے تو میں اکثر سنتا ہوں۔ اس کی آواز سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسی پرستان سے آئی ہو، جیسے کہ پری لگتی ہو۔ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو آپ جیسی حسین بیوی پا کر اس قدر ناقدری کرتا ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ پتہ نہیں وہ سفر کیسے گزرا اور میں کیسے گھر پہنچ گئی۔ آج مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میں نے حسن سے پیار کیا تھا، مگر حسن نے آج تک میری اس طرح سے تعریف نہ کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک معمولی سی لڑکی کو ایک شہزادہ پسند کر سکتا ہے۔ خیر، اب میں حقیقت میں واپس آ چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے حسن کو دیکھا جو کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آج طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے لینے نہیں آ سکا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے بیگ رکھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اب میں نے حسن کو کہہ دیا کہ میں خود ہی ہوٹل چلی جایا کروں گی۔ اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی بہت ہی مصروف ہوتا اور مجھ سے بیزار ہو چکا تھا۔ مگر در حقیقت میں اکیلی ہوٹل نہ جاتی۔ روز مجھے احمد ہوٹل چھوڑنے آتا تھا۔ وہ روزانہ پچھلی گلی میں سے مجھے لینے آتا اور میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی۔ وہ مجھے کسی شہزادی کی طرح اپنے پہلو میں بٹھا کر ہوٹل لے جاتا۔ میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات بڑھ رہے تھے۔ سارے راستے وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا، میری خوبصورتی کو سراہتے نہ تھکتا۔ حسن کے ساتھ تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کے نخرے اور لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے طلاق دو۔ میری یہ بات سن کر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، میں حالات کے آگے مجبور ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میری اچھی جگہ نوکری لگ جائے۔ وہ مجھے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب میں احمد کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اب اکثر میں اور احمد اکٹھے دیر تک باہر رہتے۔ مجھے گھر آتے آتے مغرب ہو جایا کرتی۔ یہ بات حسن کو پسند بالکل نہ تھی۔ ایک روز یوں ہی احمد اور مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس روز احمد نے مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ کیونکہ اندھیرا بھر چکا تھا، میں نے گھر کا دروازہ دیکھا، وہ پہلے سے کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی، حسن سامنے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب وحشت ہوئی۔ میں نے وہیں ٹھٹک کر اسے دیکھا اور وہ میری جانب بڑھا اور بولا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ میرا دل اس کی بات سن کر ٹھگ سے رہ گیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک دم چلایا، کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ کون تھا یہ لڑکا؟ میں نے بھی ہمت جتا کر کہا، کوئی نہیں تھا، میرے ہوٹل میں کام کرتا ہے، دیر ہو گئی تو مجھے چھوڑنے چلا آیا۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ اس نے کہا، تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے سے بہتر تھا میں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا، آج میں تمہیں اس نام کے رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے ان 3 الفاظ نے مجھے اس رشتے کی قید سے آزاد کیا۔ میری آنکھوں میں فتح کی خوشی دوڑ آئی، مگر میں خاموشی سے کمرے میں گئی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ رو رو کر اپنی امی کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں نے بتایا۔ امی بھی میری باتیں سن کر حیران تھی کہ محبت کے اتنے دعوے کرنے والا شخص ایک دم سے کیسے بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حسن نے بھی کسی کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ یہی کہتا کہ اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی، ہر کوئی اسے ہی قصوروار سمجھتا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، میں نے احمد سے کہا کہ وہ اپنی والدہ کو میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دے۔ اس کی ماں جیسے تیار بیٹھی تھی، اگلے ہی دن میرا ہاتھ مانگنے آئی۔ ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا، مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اس روز میں خود کو حقیقت میں خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ مجھ پر اس طرح مہربان ہو سکتا ہے۔ آج میں احمد کی منکوحہ بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر میرے قریب آ کر بولی، خاندان میں کوئی بھی احمد کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر تم نے پتہ نہیں احمد کا کیا دیکھ کر یہ لال جوڑا پہنا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلی گئی اور میں پریشان بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد کمرے میں داخل ہوا۔
وہی احمد جس کے لیے میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر سے طلاق دی، آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے لبوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے میں بے چین ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے لب کھولے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا جاؤ واش روم میں کپڑے بدل کر آؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ میں اٹھی اور اپنے کپڑے چینج کر کے آ گئی۔ اس نے میرے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ پھر بولے تمہارے میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا، وہ کیسا سوال پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹیبل پر رکھا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر سامان کے پاس گیا اور بولا نہیں، یہ تو اتنا اچھا نہیں۔ پھر اس نے ایک دراز کھولی اور کہا دیکھو یہ میرا میک اپ کا سامان ہے، اتنا اچھا، کتنا شاندار۔ تمہارے لپسٹک کے رنگ اتنے اچھے نہیں جتنے میرے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ وہ میری جانب مڑا اور کہنے لگا آؤ تم میرا میک اپ کرو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس عالی شان گھر میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگا تم ایسے نہیں جا سکتی، آج تو مجھے تیار کرنا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم خود تیار ہو کر آئی ہو۔ میں اس کا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ مجھے ہر چیز دھندلائی ہوئی لگ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے سے نکلی۔ اچانک میری ٹکر ایک عورت سے ہوئی اور میں اس کے قدموں میں جا گری۔ میں نے اس کے پیروں میں گرتے ہی کہا مجھے بچا لو، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ میرے آنسو میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ وہ عورت میری ساس تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک خوفناک تاثر تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ میری حالت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر بولی دیکھو بیٹا، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ خود ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم کوئی زبردستی تمہیں گھر نہیں لے آئے۔ اب تمہیں ہر حال میں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے سوال کیا آخر آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے؟ وہ کیوں کر عورتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ بیٹا اصل میں یہ سب عادتیں تمہارے سسر میں پائی جاتی تھی، عورتوں کی طرح بننا سورنا، میک اپ کرنا، اور یہاں تک وہ رات کو عورتوں کی طرح تیار ہو کر لوگوں کی شادیوں میں جا کر ناچا کرتے تھے۔ مجھے بھی یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی۔ اب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بھی اپنے باپ والی عادتیں تھی، مگر میں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کا علاج بھی کروایا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ دن کے وقت تو یہ ٹھیک رہتا ہے، مگر رات کے وقت جب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تب یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ عرصہ لگے گا۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم مجھے واحد انسان لگتی ہو جو میرے بیٹے کو ٹھیک بھی کر سکتی ہو۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی آسمانی بجلی میرے سر پر آ گری ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ میرے کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جو کچھ میں نے حسن کے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھے اتنی سزا تو ملنی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو احمد کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس کی اس دوہری شخصیت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر وہ آفس چلا گیا۔ دن بھر میں اسی کشمکش میں رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ احمد کی امی نے مجھے کہا کہ بہو، اب تم خود ہی اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے احمد نہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیسن کھاتا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا، میں اس کے لیے کھانا لے کر گئی، مگر اس کا رویہ وہی تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، کبھی کوئی رنگ برنگا جوڑا نکالتا تو کبھی کوئی جوڑا۔ میری نہ آنکھیں اسے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دن میں اس کا برتاؤ اور ہوتا اور رات کو وہ منفرد انسان بن جاتا۔ میں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتی تھی۔ اب تو میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے لگی۔ ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کی سلامتی اور اس کی بہتری کی دعا مانگتی۔ اکثر رات کو جب وہ یہ سب حرکتیں کرتا، میں اسے منع کرتی تو وہ مجھ سے لڑنے لگتا تھا۔ ایک آدھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک رات میرے ذہن میں خیال آیا جس پر میں نے پوری طرح سے عمل کیا۔ جیسے ہی احمد کمرے میں داخل ہوا، اس نے اپنے میک اپ کا دراز کھولا۔
اندر کچھ نہیں تھا، سارا میک اپ وہاں سے غائب تھا۔ وہ آگ برساتی نگاہوں سے میری طرف مڑا اور مجھے کچا کھا جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میرے میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ یہ سننا تھا تو اس نے میری گردن پر ہاتھ رکھ دیا، میرا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی مگر میری آواز وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی ہمت کسی میں نہ تھی کہ آ کر مجھ اس ظالم انسان سے بچا لے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ میرا سامان کہاں ہے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ بات کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کی گرفت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ پھر ہنسنے لگا اور طنزیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھ کر بولا، بتاؤ بولتی کیوں نہیں ہو، کہاں ہے میرا سامان؟ اس کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی، میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی کہ بتاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ اب میں نے اسے بتایا کہ وہ میں اپنی الماری میں رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح الماری کی طرف بڑھا اور ہر چیز الٹ پلٹ کر اپنا سامان نکالا۔ میری ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ مجھے لگتا تھا شاید میں اس کا سامان چھپاؤں گی، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس رات مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ جی چاہا کہ میں حسن سے معافی مانگوں، شاید اس کی معافی مجھے ٹھیک کر دے، میری مشکل سے مجھے نکال دے۔ خیر اگلے کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ دن میں وہ میرے ساتھ ٹھیک ہوتا اور رات کو بدل جاتا۔ ایک رات میں نے احمد سے کہا کہ آؤ میں تمہیں خود تیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بھی خوشی آئی۔ آہستہ آہستہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب میں اسے تیار کرتی، پھر کبھی کبھی وہ میرا میک اپ کرتا۔ اب میری اس سے خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ایک رات میں نے اسے کہا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہارا علاج کروائیں گے۔ وہ اس بات پر بہت غصہ ہوا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، مگر شاید اب وہ میری ناراضگی سہ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً مان گیا۔ ڈاکٹر سے میں پہلے ہی ٹائم لے چکی تھی۔ وہ ڈرا ڈرا سا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں مسلسل توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، یہ شاید تب ٹھیک ہو پائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو رہا تھا۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ اب میں اسے ڈرتی نہ تھی۔ اب وہ رات کو جو کہتا میں اس کی بات مانتی۔ اگر کوئی رنگ برنگ کا دوپٹہ اوڑھنا چاہتا تو میں اسے دے دیتی۔ اگر وہ مجھے کہتا کہ لپسٹک کا یہ شیڈ لگاؤ تو میں اس کو وہی لگاتی، اس لیے تاکہ اس کے منہ سے دوستی برقرار رہی۔ میں اس کے ساتھ نماز پڑھ کر تسبیح کر کے اس پر پھونکا بھی کرتی کہ شاید کوئی چیز اس پر اثر کر جائے۔ ایک روز میں حسن سے ملنے بھی گئی، کیونکہ میں اس کے سامنے جانے کے قابل تو نہ تھی، مگر میں نے ہمت کر کے اس سے معافی مانگی۔ وہ میری جانب نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اتنی محبت دی، ہمیشہ جان سے عزیز رکھا، مگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اس کی باتیں سچ تھی، میرے دل پر بہت ہی بھاری پڑ رہی تھی۔ یعنی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو۔ تب اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس نے مجھے معاف کیا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر اس کے بعد میں اس کے سامنے کبھی بھی نہ گئی۔ احمد کا علاج جاری رہا۔ میں مسلسل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ اب جو مسئلہ اسے روز ہوتا تھا وہ ایک دو دن کے بعد ہونے لگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ میری محبت میں اس کے لیے کوئی کمی نہ تھی۔ میں اسے زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ اب وہ مسئلہ اسے دوبارہ درپیش نہ آیا۔ میں اللہ کے آگے رو رو کر معافیا مانگتی ہوں کہ اب وہ دن دوبارہ کبھی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ احمد بالکل ٹھیک ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، زندگی بالکل ویسے ہے جیسے میں نے خواہش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری سختی ٹال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ دے کر میرے گناہ معاف کیے۔ میری آنکھیں آج بھی اپنے رب کے آگے چھلکتے اشک بار ہو جاتی ہیں، جس نے میری تمام تر گناہوں کو نظر انداز کر کے مجھے میری زندگی کی خوشیاں لٹا دی۔ حسن نے بھی دوسری شادی کر لی، اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اب احمد بالکل ٹھیک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی، اور میں حسن کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، کیونکہ میں نے حسن کا دل دکھایا تھا۔ جب میں نے اس سے معافی مانگی تو احمد بالکل ٹھیک ہو گیا۔